लम से जनूं राइटर है जोया अलीशा एपिसोड नंबर 28 के साथ हाजिर हूँ। ठक ठक ठक। बीबी जी हुन आसा को इजाजत दो। आपके शौहर आ गए हैं। जो औरतें मीरब के पास सुबह से रुकी हुई थी वो दरवाजे की खट खट सुनकर अपने दुपट्टे के पल्लू को अपने दांतों तले दबाकर मजाक से बोलते हुए उठ खड़ी हुई थी। वो औरतें दरवाजा खोलकर शाहमीर को सलाम बोलते हुए बारी बारी करके दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि शाहमीर एक गहरी मुस्कुराती नजर सामने खड़ी बिरहा पर डालकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। बिरहा ने भी मुस्कुराती हुई नजरों से शामिर का वेलकम करते हुए अपने कदम उसकी जाने बढ़ाए। हाँ जी, आज मेरी जान लगता है कि बहुत खुश थी। आज बहुत खिलखिला कर हंसा जा रहा था। शाहमीर ने सहन में ही खड़े हुए प्यार से इसके गाल पर अपने लबों का लम्स छोड़ा। मेरा आज मैंने इन औरतों के साथ बहुत सारी बातें की। उन्होंने मुझे गाँव के बारे में बहुत कुछ बताया जो मुझे पहले पता नहीं था। अच्छा जी, मतलब कि आज मेरी बीवी का औरतों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इतना अच्छा कि मेरी बीवी ने पूरे दिन में एक बार भी फ़ोन करके मुझे याद नहीं किया। इसकी कमर में हाथ डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलते हुए रूम की जानिब आते हुए कहा, सॉरी, सच में आज पूरा दिन आपको फ़ोन करने का मुझे ख्याल ही नहीं आया। बड़ी मासूमियत से अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए बोल रही थी। इतनी बड़ी गलती और इतनी छोटी सी सॉरी, मैं अपने मुजरिमों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। रूम में आकर इसकी कांधों पर हाथ रखकर इसके गिर्द हंसार बनाए हुए खड़ा था। इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर नजरें इसके दिलकश सरापे तक गई। मतलब लफ्जों को तोड़ती हुई शामिर की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेकर घबरा कर बोली, मतलब कि तुम्हारी गलती की सजा पूरी रात तुम्हें अपनी बाहों में गुजारते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से दूंगा। वो अपने दहकते हुए अंगारों के जैसे लब इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए इनको कैद करके इसके जूसी जूसी नम होठों की नमी को पीते हुए मदहोश सा होने लगा था। फिर आपको बुखार हो रहा है? शामिर इसकी पंखुड़ियों को आज़ादी बख्शते हुए थोड़ा पीछे हुआ तो मिरहा ने नोट किया कि शाहमीर के लब अंगारों की तरह दहक रहे हैं। इसकी गर्दन पर और चेहरे पर हाथ लगाते फिक्री अंदाज में बोली, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तुम परेशान मत हो, मैंने टैबलेट खा ली थी। अब तो मुझे अपने वजूद की गर्मी दोगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मेरा वेट करो, मैं अभी यूनिफॉर्म चेंज करके आता हूँ। प्लीज जरा मेरा नाइट सूट देना। खुमारदार लहजे से बोलता हुआ हल्के से इसके नाजुक लबों को छूकर पीछे हुआ और अपना नाइट सूट लेकर बाहर सहन में बने हुए वॉशरूम में चेंज करने चला गया। रोमांचा अपनी अम्मी जान को मिलकर रूम में आकर चेंज भी कर चुका था, मगर मीरब अभी तक रूम में नहीं आई थी। रोमांचा को पता था कि मीरब की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिन तक जो आज़ादी मिली थी मीरब को वो आज़ादी अच्छी लगने लगी है। रोमांचा मीरब का वेट करते हुए बेजार होकर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही लगा था कि सामने से मीरब चाय के 2 कप डिश में रखे हुए रूम की जानिब आ रही थी। थोड़ी देर और किचन में रुकती तो मैं तुम्हें उठा कर ले आता। इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इंतजार करते हुए रमान शाह का मूड थोड़ा खराब हो गया। मेरा तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, और जब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत प्यार की के वक्त बुलाऊं इस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी इंतजार करना ना पसंद है, और तुम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो। फिर भी इतनी देर से क्यों आई? चाय की डिश इसके हाथ से लेकर टेबल पर रखकर इसकी कमर में हाथ डालते हुए उस औरत के करीब और चेहरा झुकाकर इसके मुकाबल करते हुए कहा, शाह, वो मैं आज मीरब को काफी दिनों के बाद शाह का ये वाला रूप देखने को मिला था, तो मीरब के मुंह से अल्फाज भी सही तरह से नहीं निकल रहे थे। इस हादसे के बाद शाह बहुत ज्यादा नरमी के साथ ही पेश आता था, मगर आज शाह अपने असली रूप में था तो मीरब भी काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मीरब के टूटे अल्फाजों की तशरीह शाह ने खुद कर दी। नहीं शाह, वो मेरी टांग में भी अभी थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए मैं मेरा मुझे पता है कि तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक हो, इसलिए फजूल की मज़ाहमतें मत करो और ना मेरा सब्र आजमाओ। उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर आया। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मैं खुद चेक कर लूंगा कि तुम्हारी टांग में कितना दर्द है और तुम कितने बहाने बना रही। आंखें दिखाता हुआ खुमार तर लहजे में बोला। रुमान पर बेड पे बैठते हुए मेरब को अपने थाइस पर बिठाकर एक हाथ से इसके पेट को पकड़े हुए और दूसरा हाथ इसकी शहरक को सहलाते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज से उसे देख रहा था। हाँ तो जाने शाह, क्या कह रही थी? शाह, देख ही तो रहा हूँ अपनी जान को। वो उसके दिल वाले मकाम को गहरी नजरों के तकाजे में देखते हुए बोला। रुमान शाह को मीरब का वजूद आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। मीरब ने पिंक कलर का लाइट सा फिटेड सूट पहना हुआ था जिससे से जिस्म की रनाइयां नजर आ रही थी, जो कि शाह के बहकाने की मुकम्मल कोशिशों में लगी हुई थी। ऊपर से मीरब का इतने दिन अपने शाह से दूर रहना, अब शाह की तो बस हो गई थी। मीरब बेहतर तो काफी दिन से थी, मगर फिर भी वो इसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए इससे दूर था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मीरब के थोड़ा सा भी नजदीक हुआ तो बहक जाएगा, जो कि मीरब के लिए फिल वक्त ठीक नहीं था।
مگر آج میرب کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرب بالکل ٹھیک ہے، اور اب جو وہ اپنی مزاحمتیں دکھا رہی تھی وہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ چار جب بہکتا ہے تو پھر بہک ہی جاتا ہے، جو سنبھلنے سے نہیں سنبھال پاتا۔ شاہ کانک ہوئے ہوئے آپ، وہ نہ شاہ کی نظروں کو خود پر مرکوز ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی، میری جان تمہارا شاہ کانک ہو سکتا ہے، تم نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ تمہارے علاوہ کہیں اور کھوئے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، شاہ میری ٹانگ میں سچی میں بہت درد ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے بولی، چلو جی مان لیا، تو بتاؤ یہ ٹانگ کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی؟ ٹھیک وہ میرے خیال میں 1 ویک تک تو ہو ہی جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ تھوڑی سی پین ہے نا تو اب ظاہر ہے تھوڑا سا اگر آرام ملے گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ مجھے پورا پورا آرام کرنے دیں، 1 ویک تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بالکل معصومانہ انداز میں اپنے شاہ کو بہلا رہی تھی، میری جان تمہارے شاہ نے پوری دنیا گھومی ہے اور ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان بچکانہ باتوں سے تمہارا شاہ بے وقوف بن جائے گا اور وہ اپنا ارادہ بدل دے گا؟ اچھا چلو تم مجھے سچ بتا دو، تمہاری ٹانگ میں درد ہے کہ نہیں؟ اگر تم نے سچ بتایا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بالکل ٹھیک ہو۔ شاہ میں سچ بول رہی ہوں، وہ اپنی معصوم سی آنکھوں کو ادھر ادھر کر کے بولی، بیبی تم سچ نہیں بول رہی، اب اتنا تو تمہارا شاہ اچھے سے تمہیں جانتا ہے۔ ہاں نہیں ہو رہی ٹانگ، ہاں نہیں ہو رہی ٹانگ میں درد، مگر جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میں بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوں۔ رومان شاہ کی زمانی باتوں سے تنگ آ کر میرب کے منہ سے آخر سچ پھسل ہی گیا۔ یہی تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہاری ٹانگ میں کوئی درد نہیں، یہ سب ڈرامے بس مجھ سے بچنے کے لیے ہیں۔ اور تم جو دوسری بات کہہ رہی ہو کہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، تو میں سمجھ گیا کہ تم کیسے ٹھیک ہوگی، تو تمہارا وہی علاج اب میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب تمہیں دوا کی نہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہی میرب کو جھٹکے سے بیڈ پر گرا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ربان شاہ کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً بولی، تم بچی ہو تمہیں نہیں پتا؟ کم آن میرب، شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور تمہیں ابھی تک ننھی کاکی بنی ہوئی، کبھی کبھی تو تم اتنی بہادر بن جاتی ہو کہ مجھے خود سے محسوس کرواتی ہو کہ تم بہت ہی میچور لڑکی ہو، اور کبھی تم اب اتنی بچکانہ حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو گود لے لیا۔ رومان شاہ نے میرب کو آنکھیں نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھے مار دیا نا تانا آپ نے، اس لیے میں کوئی بھی سٹیپ پہلے نہیں لیتی۔ میرب کو اپنی اس دن والی کسی یاد آ گئی۔ میرب نے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اسی وجہ سے لڑکی پہل نہیں کرتی کسی بھی ایسے کام میں۔ میرب رومان کی اس بات سے کافی زیادہ ہی شرمسار ہو گئی تھی۔ او پاگل لڑکی، ادھر دیکھو، کیا کیا سوچ رہی ہو اپنے چھوٹے سے دماغ سے؟ رومان شاہ نے میرب کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب کیا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، یہ جو تم اپنے خرافاتی دماغ میں عجیب و غریب باتوں کو سوچ رہی ہو، میں نے ویسا کچھ بھی نہیں کہا، میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا جس کو تم الگ ہی ٹریک پر لے گئی ہو۔ میں نے تو نہ تمہیں کوئی تانا دیا اور نہ ہی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ ہاں مگر میں یہ بھول گیا کہ میرا رونتو سا بچہ اس بات کا رخ کسی اور ہی طرف موڑ لے گا۔ تم شرمندہ کس وجہ سے ہو؟ میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوں، یا تم شادی سے پہلے میرے قریب آئی ہو۔ اور میرا تم نے جو اس دن چھوٹی سی کوشش کی، مجھے اس سے احساس ہوا کہ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے۔ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تم کسی بھی حد تک جا کر مجھے منع کر رہو گی، اور بس کرو اوپر دیکھو۔ تم اپنی جھکی ہوئی بوجھل آنکھوں سے اپنے شاہ کو بوجھل کر رہی ہو۔ وہ کہتا ہوا اس کے اوپر گر سا گیا، ہائے اللہ، شاہ اٹھے میرے اوپر سے، سارا کا سارا وزن مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کو نظر نہیں آتا اتنی سی ہوں، آپ نے سارا وزن مجھ پر گرا دیا ہے، اٹھے میرے اوپر سے 1 سیکنڈ سے پہلے۔ میرا غصے سے اپنا سر سائڈ کی طرف کرتے ہوئے رومان نے اس کی گردن پکڑ کر اپنی طرف کی اور اسے کوئی بھی لمحہ دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، جبکہ میرا اچانک ہونے والے حملے کے لیے فی الوقت تیار نہ تھی اور اس کا لمس پا کر بوکھلا گئی۔ اپنا سر پیچھے کرنا چاہا، لیکن رومان نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی، لیکن رومان جس کے ہر عمل میں شدت اور جنون ہوتا تھا، اس کے لمس میں آج بھی آگ جیسی تپش تھی۔ میرب کو اپنا وجود دہکتی آگ میں محسوس ہوا۔ رومان نے اسے تڑپتے دیکھا تو اس کے ہونٹ اپنی گرفت سے آزاد کیے۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی، لیکن رومان جس کے ہر عمل میں شدت اور جنون ہوتا تھا، اس کے لمس میں آج بھی آگ جیسی تپش تھی۔ میرب کو اپنا وجود دہکتی آگ میں محسوس ہوا۔ رومان نے اسے تڑپتے دیکھا تو اس کے ہونٹ اپنی گرفت سے آزاد کیے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے شکوا کو نظروں سے دیکھا۔
اس کے ہونٹ کے کنارے پر اس کے پیار کی شدت نظر آ رہی تھی۔ بہکی نظروں سے دیکھنے کا خمیازہ بھگتنا نہیں، ابھی تم نے لگتا ہے اور اچھے سے سمجھانا پڑے گا۔ شاہ آپ نہ اپنے پیار میں تھوڑی نرمی لائیں، میں انسان ہوں، آپ تو مجھے کھانے پر تل جاتے ہیں۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے اشک بار ہوتے ہوئے بولی، نہیں، تم تو ڈال ہو یار، تمہیں دیکھ کے میں بھول جاتا ہوں کہ میں انسان ہوں۔ اور یہ کہتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے دیے گئے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چنا۔ تو مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ وہ بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس پر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے خیال میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی، بس میرا بے وجہ کا غصہ کر رہی ہوں۔ مگر ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل، اس کے گھنے سلکی بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے جو میرب کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ انگلی اس کے دائیں گال کے ڈمپل پر رکھتی ہوئی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے، لبوں پر مدھم شرمیلی مسکراہٹ سمیٹے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ تو رومان کا دل یک لخت تیزی سے دھڑکا جب اسے میرب کی انگلی اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، رومان کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ ماشاء اللہ، تو میری بیوی کو یہ اتنے پسند ہے کہ اس نے فوراً سے پہلے ہی ان کو چوم لیا۔ رومان کا فل موڈ تھا میرب کو تنگ کرنے کا۔ بیبی آپ بھی کچھ کم نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میں جو ہوں وہ نظر آتا ہوں اور تم۔ اچھا بابا چپ کر جائیں اور مجھے اب جانے دیں، امی کے کمرے میں وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ کب بلا رہی ہیں؟ مجھے تو آواز نہیں آئی ان کی۔ شاہ وہ بلا رہی ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے ان کی۔ اچھا جی، میرا خیال میں ان سائڈ بلا رہی ہوں گی پھر وہ تمہیں۔ ہاں جی، یہی سمجھ لیں۔ ہم دونوں ساس بہو میں پیار ہی بہت ہے، ہم ایک دوسرے کی آواز سننے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شش، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں ورنہ مجھے دوبارہ سختی برتنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، کہتے ہوئے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکاتے ہوئے اپنے نرم گرم ہونٹوں کا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ شاہ نو، کیا نو؟ منہ بند کر کے لیٹی رہو، یقین کرو جو تم نے مجھے نرمی کا اتنا بڑا لیکچر دیا ہے نا، وہ میں سختی میں بدل دوں گا۔ میری جان تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ میں تو کچھ بول ہی نہیں رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں لائٹ بند کر دے۔ میرا رومان کی آنکھوں سے واقعی میں ہی گھبرا گئی تھی، وہ اسے پتا تھا اب اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں۔ لائٹ تو آن ہی رہے گی، جو تم نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا پڑے گا نا تمہیں۔ اچھا دیکھیں نہیں، آپ تو اچھے ہیں نا، دیکھیں لائٹ آف کر دیں۔ میرب کے شرمانے اور گھبرانے سے اس کے الفاظوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہیں میری جان، لائٹ تو اب نہیں بند ہوگی، تمہیں شرم آ رہی ہے تم اپنی آنکھیں بند کر لو، چلو منہ بند کر لو ورنہ سچی بہت برا پیش آؤں گا۔ اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ کو کراس کرتے ہوئے اس کی زپ کھولی، اپنے ہاتھوں کا لمس میرب کی کمر پر بکھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی قمیض اس کندھوں سے سرکنے لگی۔ رومان نے اپنے دہکتے لب میرب کے کاندھے پر رکھے، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اس کی بڑھتی سانسیں دل پر رکھا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ سخت کر چکا تھا۔ وہ سسکی جب رومان نے وہاں اپنے دانت کاڑے، میرب نے رومان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑا۔ رومان نے اس کی سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سختی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ جھکا اور اپنے دانتوں کے نشان پر ہونٹ رکھے۔ کچھ تو وہ یوں بھی حسین ہے، پر بہت۔ اس کی گردن سے تھوڑا نیچے کا دل، اوف شاہ میں آپ کا خون کر دوں گی۔ رومان نے آگے ہاتھ بڑھا کر کمرے کے لیمپ کو مدھم کیا اور پھر وہ خود کو روک نہ سکا، اس کی نرم جلد پر اپنے ہونٹ رکھے وہ سب بھول گیا، اس کے نرم گرم ہونٹوں کو کبھی اپنے ہونٹوں، کبھی کندھوں اور کبھی اپنے دل پر محسوس کر کے میرب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور رومان اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مسرور ہو گئے۔ کمرے میں میرب کی دبی دبی سسکیاں اور تیز سانسیں رومان کو اور بھی بہکا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ چاند کی روشنی میں ان کی ایک اور محبت کی رات گزرنے لگی۔ رومان شاہ کی بے لوث شدت والی محبت کو دیکھ کر چاند بھی اپنے بادلوں میں شرماتا ہوا چھپ گیا۔ میرا شاہ میر کے لیے باہر برآمدے میں سیٹ کیے ہوئے چھوٹے سے کچن میں سلنڈر پر چائے بنا رہی تھی جب شاہ میر چینج کر کے آیا۔ میری جان یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاہ میر نے پاس سے گزرتے ہوئے مرحا کو مصروف پا کر پوچھا۔ میر میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، مرحا نے چائے میں پتی ڈالتے ہوئے میر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ تھینک یو، میرے کہے بنا میری بیوی کو یہ پتا تھا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے مسکرا کر مرحا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ کو مرحا کے دل کی ہر بات خود سے پتہ چل جاتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اس کے چھوٹے سے کان پر میر کو اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر مرحا کو خوشی سے بولی،
پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ چائے کے ساتھ مجھے کسی چیز کی بھی بہت شدید طلب ہو رہی ہے۔ خمارانہ انداز سے مسکرا رہا تھا۔ مرحا شرما کر لبوں میں مسکراتے ہوئے خود کو چائے بنانے میں مصروف دکھا رہی تھی۔ میر کی جان اندر آؤ، تمہیں شرمانے کا پورا موقع دوں گا، جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شاہ میر کہتے ہوئے مسکرا کر قدم روم کی جانب بڑھا گئے۔ میر آپ کی چائے بن گئی ہے۔ مرحا جب روم میں چائے لے کر آئی تو میر چارپائی پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا بازو اس نے تکیے پر رکھ کر اس پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ مرحا نے چائے ٹیبل پر رکھ کر میر کو پھر سے آواز دی، مگر مرحا نے محسوس کیا کہ میر بہت تیز تیز سانسیں لے رہا ہے اور شاید وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا، اس لیے میر نے کوئی آواز نہیں دی۔ میر! اب کی بار مرحا نے شاہ میر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ شاہ میر کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور وہ تیز تیز سانسیں بخار کی وجہ سے ہی لے رہا تھا۔ اف اللہ! میر کو تو اتنا تیز بخار ہے، مرحا فکر مندی سے بولی۔ مرحا نے جلدی سے شاہ میر کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا۔ میر بہت گہری نیند میں تھا، اس لیے وہ مرحا کی فکر مندی نہیں دیکھ پایا، مگر وہ مرحا اس وقت شاہ میر کو لے کر بہت فکر مند اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے میر کی صحت اور زندگی بے حد عزیز تھی، کیسے نہ ہوتی؟ اس کی ذرا سی تکلیف پر اس کا میر تڑپ جاتا تھا اور اس وقت وہ بخار میں تپتے ہوئے وجود سے نڈھال پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگتے ہوئے قدموں سے گئی اور ایک شیشے کے باؤل میں تازہ پانی لے کر آئی۔ کیونکہ ٹھنڈا موسم تھا اس لیے وہ ہینڈ پمپ سے تازہ پانی لے کر آئی تھی۔ مرحا شاہ میر کے بھاری وجود کو تھوڑا سا کھسکا کر بمشکل مگر کروٹ بدلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ شاہ میر کے تکیے والی سائڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ پٹیوں کو باؤل میں بھگو کر شاہ میر کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی تاکہ بخار میں کمی آ سکے۔ پورا 1 گھنٹہ اور لگاتار میر کو پٹیاں کرتی رہی تھی۔ اب جا کر شاہ میر کا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا، بخار کا زور ٹوٹنے لگا تو مرحا نے پٹیاں کرنی بند کر دی۔ وہ باؤل میں پٹی کو رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے سے خشک کر کے شاہ میر کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ میر آپ تو مجھے ہمیشہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمیشہ مجھے میری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، مجھ پر اپنا حق اور پیار بڑی بہادری سے ظاہر کر دیتے ہیں، مگر میرا آپ کے مرحا بہت کمزور ہے، آپ کے مرحا آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میرا آپ میری زندگی ہے، مگر کبھی ہمت ہی نہیں کر پاتی بتانے کی۔ مرحا شاہ میر کے سر کو دباتے ہوئے شاہ میر کے چہرے کو بڑی محبت اور ناز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی قسمت میں شاہ میر جیسا خوبصورت، بہادر، نیک اور اس سے بے حد محبت کرنے والا شوہر لکھا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پائی، حالانکہ مرحا نیچر وائز بہت شرمیلی تھی، مگر اس وقت شاہ میر کو سویا ہوا پا کر مرحا اس کے چہرے پر بے اختیار جھکی۔ اس کے ریشمی بال شاہ میر کے چہرے پر پوری طرح سے پھیل گئے تھے۔ وہ اپنی نازک سی پنکھڑیوں کے انابی لبوں پر رکھ کر آہستہ سے ٹچ کرتی ہوئی شرما کر پیچھے ہوئی۔ میرا دل بند ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر آپ میرے نہ ہوتے، میں آپ کو پا کر بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں۔ آپ وہ ہیں جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں، مجھے عشق ہے آپ کی روبدار آواز سے، آپ کی ان خوبصورت آنکھوں سے، آپ کی اس اونچی ناک سے، آپ کے ان ہونٹ ہونٹوں کا نام نہ لیتے ہوئے مرحا نے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ مجھے آپ کی ہر لمحے ہر دن ضرورت ہے، جس دن آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دن خوشگوار نہیں گزرتا۔ مائی ہینڈسم ہسبینڈ، مجھے آپ کی بیوی ہونے پر فخر ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت پر زور دیتے ہوئے کھینچ کر بولی، آئی لو یو۔ وہ سب کچھ سرگوشیوں میں بول رہی تھی، آئی لو یو، سچ آج سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ شاہ میر نے اچانک آنکھیں کھول کر مرحا کے ہاتھ کو بڑے پیار سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی بخار اور نیند سے خماری بھری آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کی گہری آنکھوں میں لال ڈورے پڑے اس کی آنکھوں کو اور بھی چارمنگ بنا رہے تھے۔ مرحا کی اظہار محبت سے اس کے نابی لب گھنی مونچھوں تلے بڑے دلکش انداز سے مسکرا رہے تھے۔ میر آپ جاگ رہے تھے؟ مرحا اپنے دل کی اتنی ساری باتیں بھول گئی تھی کہ اچانک میر کو جاگتے ہوئے دیکھ وہ شرما کر لال ٹماٹر کی جیسی ہو گئی۔ میری جان، میں تو تب سے جاگ رہا ہوں، جا کر اپنی بیوی کی محبت بھری باتیں سن رہا ہوں، جب تو میرے سر کو دبا رہی تھی۔ شاہ میر کی آنکھ تو تب ہی کھل گئی تھی جب مرحا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ آخر پولیس والا تھا، اتنا غافل تو وہ کبھی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ جب مرحا پٹیاں کر رہی تھی تبھی وہ اسے پتا تھا کہ مرحا اس کے فکر میں ہلکان ہو رہی ہے، مگر جب بخار کی تپش کم ہوئی اور مرحا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے
اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا رہا، کیونکہ وہ مرحا کے دل کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا، جو کہ اسے جاگتا ہوا دیکھ تو مرحا کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میر آپ بہت تیز ہیں، آپ جان بوجھ کر ڈرامہ کر کے سوتے رہے اور میں آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر ساری باتیں بول رہی تھی۔ مرحا شرما کر میر کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جاتے ہوئے مرحا کو بازو سے کھینچ کر شاہ میر ہلکے سے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا دائرہ کس چکا تھا۔ اب بھاگ کہاں رہی ہو میری جان؟ اگر آج دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی تو انعام دینے کا موقع دو۔ وہ شرارتی ہو کر مسکرایا۔ وہ ایک ہاتھ مرحا کی کمر پر رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا رہا تھا۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، آپ بہت چالاک ہیں۔ مرحا شرما کر شاہ میر کو خود سے دور کرتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر بھی جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہوا، اس کے کلائی کو تھام کر اسے واپس کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ زور سے کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرنے سے مرحا سیدھی اس کے مضبوط سینے سے آ کر ٹکرائی۔ میر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے۔ میر کی جان، میر کی پہنچ سے دور تمہارا دور جانا مشکل ہے۔ مجھ سے اپنی انمول محبت کا اظہار کر کے میرے دل کی تاروں کو چھیڑ کر اب بنا اپنی محبت کا جواب لیے بیچ میں چھوڑ کر مجھ سے دور جانا ممکن نہیں۔ اگر میر تمہارے لیے سب کچھ ہے تو تم بھی میر کے لیے اس کی جان ہو۔ میر بھی تمہارے سوا کچھ نہیں۔ میر کے چلتی ہوئی سانسوں کی ضمانت ہو تم، میر کے لبوں کی ہنسی ہو تم، میر کے دل کی دھڑکن ہو تم۔ میر اور مرحا ملتے ہیں تب جا کر ایک مکمل داستان محبت بنتی ہے۔ وہ سرگوشی سے لبوں کو ہلاتا ہوا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ کان کی لو پر اس کے دانتوں کی سختی سے مرحا کے منہ سے دبی سی سسکی نکلی۔ مرحا نے بھی شرماتے ہوئے محبت سے بازو اپنے میر کے گلے میں ڈال دی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار اتنا خوبصورت محبت کے اظہار کا جواب اتنا خوبصورت سن کر خود پر رشک کر رہے تھے۔ مرحا نے اپنا چہرہ شاہ میر کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے اپنے لب اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے لبوں کا ہلکا سا لمس دیا تو مرحا نے شاہ میر کے گلے میں اپنے بازو کا دائرہ آنکھیں بند کیے ہوئے تنگ کر لیا۔ شاہ میر کے لمس سے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر اور بھی کستے ہوئے اسے خود میں ہی چھپا لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرمی سے مرحا کی دھڑکنوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ اپنی محبت کا جواب اپنے میر سے اس قدر خوبصورت لفظوں میں سن کر مرحا کی دھڑکنیں مچل کر اپنی ایک الگ ہی دھن تیار کر رہی تھی، اپنے میر کی محبت کی دھن میں۔ میر، میر، خماری سے بھری ہوئی گمبھیر آواز میں اس کی گالوں سے اپنے گال رب کرتے ہوئے بولا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہت کم آواز میں مرحا نے شاہ میر کو یاد دلایا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تمہاری محبت بھری باتیں اور تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر تو میر کی بند سانسیں بھی چلنے لگی۔ مجھے تو صرف تھوڑا سا بخار تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے پورے چہرے پر لمس چھوڑ رہا تھا۔ میر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ میر کی سخت پیٹ کی ہلکی ہلکی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مرحا کی جانب دیکھا جہاں پر اس کے جذباتوں کا سمندر عروج پر تھا۔ میر کی جان، مزاحمتیں مت کھڑی کرو میری محبت کے اس خوبصورت ٹائم میں۔ مجھے محسوس کرو اور خود کو مجھے محسوس کرنے دو۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اور تمہارے پاس آنے سے مزید ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں کوئی بھی مزاحمت نہیں سننا چاہتا۔ اس کی مخملی گالوں سے اپنے سخت بیئرڈ والے گالوں کو سختی سے رب کرتے ہوئے اسے مزاحمت کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے مرحا سی سی کرتی ہوئی سسک اٹھی تھی۔ شاید وہ اپنی سختی سے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر دوبارہ مزاحمت کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ مرحا اس کی آنکھوں میں خماری کا جہان آباد دے کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ شاہ میر اسے دوبارہ موقع دیے بغیر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف اس کے نازک سی پنکھڑی پر جھک چکا تھا۔ وہ شدت سے اس کے مخملی ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس کے لب اب بھی گرم انگارہ تھے، بخار کی شدت اب بھی اس کے لب پر تھی۔ مرحا کو اپنی مخملی پنکھڑیوں اس کے نابی لبوں کی حدت سے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے میر کے سکون کے لیے خوشی خوشی اس کی باہوں کی قید میں کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے تیز بخار کے بعد جس شدت سے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا، مرحا اس کے لمسوں سے دنگ تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی پنکھڑیوں سے نمی چوس رہا تھا کہ مرحا کا سانس مشکل کر رکھا تھا اس نے۔ وہ اپنا سر پیچھے کر کے سانس لینا چاہتی تھی، لیکن شاہ میر نے اس کے سر کے پیچھے رکھے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہاتھ رکھنے کا سٹائل ایسا تھا جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ منع کیا تھا نا، کہ کوئی مزاحمت مت کرنا۔ اب اس کی سزا مل رہی تھی۔ مرحا وہ سانس لینے کے لیے ہانپنے لگی تھی۔
लेकिन शाहमीर बेरहम बना अपनी शिद्दत को पूरी ईमानदारी से पूरी कर रहा था, बिना इसकी उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए। वो जालिम नहीं था, मगर इस वक्त वो अपने जज्बातों के नशे में चूर बहका हुआ था। शाहमीर के बुखार से दर्द करते हुए वजूद को मिरहा के नाजुक से सरापे से बेहद सुकून और सरूर मिल रहा था। वो खुद को पुरसुकून कर रहा था, अपनी मोहब्बत की शिद्दत इस पर लौटाकर। हर लम्हे के साथ वो ज्यादा बहकता जा रहा था, अपने लम्सों की शिद्दत से वो मिरहा को सिसकने पर मजबूर कर रहा था। इसके बुखार से तपते हुए लम्सों से मिरहा अपनी गर्दन को जलता महसूस कर रही थी। ऊपर से इसकी सख्त मर्दाना बेट की चुभन मिरहा को तड़पा रही थी। मिरहा ने अपने हाथ इसकी कमर पर रखे हुए इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। वो पास पड़ी हुई पुराने जमाने की कुर्सी पर बैठ गया। मिरहा को उसने खुद से अलग नहीं किया। उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रखकर अपने नरम और सुलगते हुए होठों के लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ रहा और मिरहा को पूरी तरह बेबस किए हुए खुद पर छुपाए हुए अपनी मनमानियां करते जा रहा था। मिरहा को अपनी कुर्ती की बैक साइड से डोरियों को खुलती हुई महसूस हो रही थी। डोरियों वाली जगह पर शाहमीर की सख्त उंगलियों के लम्स इसके पूरे वजूद को कपकपा रहे थे। इसकी उंगलियों की सख्ती से उसके पूरे जिस्म में सनसनी फैलाई हुई थी। इसकी कुर्ती को कांधों से सरका कर वहां पर अपने लब रख कर लम्स छोड़ रहा था। आज इसके मीर की शिद्दतों में एक जनूनियत थी। मिरहा की सांसें तेज होने लगी थी कि वो दिल वाले मकाम पर अपने लब रखते हुए शिद्दतों की भरमार कर चुका था। इसके सीने पर हाथ रखते हुए बरहना वजूद को लिए खड़ी हो गई। पूरी कोशिश के बावजूद वो शाहमीर के लम्सों को सह नहीं पा रही थी। इसके लम्सों में आज अंगारों के जैसे शिद्दत थी। शाहमीर उसको यूं तड़प कर खड़े देख अनाबी लबों से मुस्कुराया। इसने अपनी शर्ट के बटन झटके से खोलते हुए उतार कर उसी कुर्सी पर फेंक दिया जहां से वो भी उठकर खड़ा हुआ था। मिरहा को झटके से उठाकर चारपाई पर डालकर वो उसके ऊपर गिरा। इसने वहीं से शुरू किया जहां से मिरहा उठकर खड़ी हुई थी। लब वापस इसने इसके दिल वाले मकाम पर रखकर अपने अधूरे काम को पूरा कर दिया। फिर से मिरहा को एक बार से सकने पर मजबूर कर दिया। मिरहा इसके कांधों को जोर से दबाए हुई थी। शाहमीर के लब इसके दिल वाले मकाम से हटने का नाम नहीं ले रहे। मीर, मिरहा ने आहें भरते हुए कहा। मीर का नाम लिया, जैसे कहना चाहती हो कि मीर बस करे, मेरी जान लेकर छोड़ेंगे क्या। मिरहा का सिसक कर नाम लेना शाहमीर को और भी बहका रहा था। इसके पूरे वजूद पर शाहमीर के लम्सों की भरमार हो रही थी। मिरहा इसके हाथों में पूरी तरह से मचल रही थी। वो पूरी तरह से मिरहा पर अपनी हुकूमत दिखा रहा था। कहीं दांतों की सख्ती, कहीं सुलगते हुए अंगारे जैसे लबों के लम्स, तो कहीं इसकी सख्त बेट की चुभन मिरहा को बेहाल किए हुए थी। अपनी मोहब्बत पर इस पर कभी सख्ती तो कभी नरमी से निछावर करते हैं। वो अपनी मोहब्बत को इस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। इसकी इश्क वाली शिद्दतों से मिरहा की सिसकियों में तेजी आने लगी थी, तो वो दुश्मन जान जालिम बना इसकी सिसकियों को भी बाहर नहीं आने दे रहा। अपने लब इसकी पंखड़ियों पर रखते हुए इसकी नाजुक सी पंखड़ियों को कैद कर गया। दबी दबी सिसकियां रूम में आ रही थी। इसने सही कहा था कि मिरहा और मीर और मिरहा जब एक साथ मिलते हैं तो यूं मोहब्बत की एक मुकम्मल दास्तान पूरी होती है। वो अपनी मोहब्बत के दिलकश अंदाज में अपनी दास्तान मोहब्बत पूरी करता जा रहा था। नशा क्या होता है, कभी यार के लबों पर लब रख कर तो देख। अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से उसे दो चार करके इसकी पंखड़ियों को आज़ादी बख्शते हुए इसकी नम आंखों को चूमते हुए शाहमीर ने अपनी मोहब्बत भरे लहजे में यह इशार कहे तो इसकी शिद्दतों से टूटी हुई मिरहा ने इसके सीने पर मुक्के मारते हुए इसकी शिद्दतों का जवाब दिया। हा हा हा। वो अपने लबों से दिलकश अंदाज में कह कह लगा कर हंसा, जैसे कह रहा हो कि पहाड़ के जैसे मजबूत एसीपी को तुम्हारी नाजुक कलाइयों से गुदगुदी हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद वो मिरहा के नाजुक वजूद पर अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखकर पूरी तरह से खुश था। बस कर दो यार, हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शिजा के जोक्स पर सब हंस के निढाल हो रहे थे। शिजा डॉक्टर हुमा के बड़े चचा की बेटी थी। इसका मिजाज बहुत खुशगवार था। वो जहां भी बैठती तो महफिल लग जाती थी, जैसे वो इस वक्त इर्द गिर्द बैठी हुई गजनों की महफिल की जान बनी हुई थी और डॉक्टर हुमा की जान का अजाब बनी हुई थी, क्योंकि इसके सारे जोक्स का मरकज हुमा और शाहजेब ही थे। बाकी सब मजे ले लेकर इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। हुमा की शामत तो तब आई जब वहीं पर बैठे हुआ के नंबर पर शाहजेब की कॉल आ रही थी। सबकी खी खी करके ऊंची आवाज में एक साथ हंसी थी, जबकि हुमा फोन लेकर बाहर निकल गई। ओ, सबने एक साथ ऊंची आवाज में जाते हुए हुमा को तंग करने के लिए चीखें मारी थी। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। जाते जाते भी शिजा बाज नहीं आई कि ऊंची आवाज में शेर बोलकर
ایک ساتھ تالیاں مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ہما شاہ زیب کا فون آن کر چکی تھی، اس لیے اس نے بھی ساری آوازیں سنی۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ شاہ زیب نے فون اٹھاتے ہی سوال کیا، حالانکہ وہ سب کچھ سن بھی چکا تھا اور اسے پتا بھی تھا کہ سب کزنز اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت ہما کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی شاہ زیب کی ہما سے بات ہوئی تھی۔ ہما اسے اپنی تمام کزنز کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ہما کی محبت اور خوبصورت نیچر نے آخر ڈاکٹر شاہ زیب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شاہ زیب کے لیے یہ 2 راتیں کاٹنی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہما کو اپنے پاس کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں سے شاہ زیب تھوڑا تھوڑا مجبور ہونے لگا تھا، اس لیے اب اس نے دوبارہ سے فون کیا۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری کزن؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا؟ کچھ خاص نہیں تھا؟ تو پھر بتائیے کیا کہہ رہی تھی؟ اگر خاص نہیں تھا تو پھر بتانے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ آپ کو پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو چھپا کر کیا کرنا ہے؟ شاہ زیب جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا، کیونکہ اسے ڈاکٹر ہما کی شرمائی ہوئی آواز اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے بات کو کھینچی جا رہا تھا۔ آپ کا نام لے کر تنگ کر رہی تھی ہما؟ میں بہت کم آواز میں بتایا۔ ہما تم شرما رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، یا ڈاکٹر ہو کر اتنا پریکٹیکل سوچنے کے بعد تم شرما بھی سکتی ہو؟ شاہ زیب کو سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ دبی دبی ہنستے ہوئے بولا، شاہ زیب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر ہو کر تم شرما رہی ہو۔ تو کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹرز شرما نہیں سکتے؟ نہیں لکھا تو کہیں نہیں ہے۔ آئی لائک اٹ، مجھے اچھا لگا کہ میری ہونے والی بیوی کو شرمانا بھی آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بیوی کے شرمانے سے زندگی حسین اور انٹرسٹنگ لگنے لگتی ہے۔ اچھا جی، اور کیا کیا سنا ہے آپ نے؟ ہما کو شاہ زیب کا یوں خود سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاہ زیب کی نظروں میں خود کی اہمیت نظر آنے پر ہما پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بہت کچھ سنا ہے، مگر وہ سب بتانے کے لیے تم 2 دن کا ویٹ کرو، اور میں بھی 2 دن کا ویٹ کرتا ہوں۔ شاہ زیب نے بات کی کوئی اور رنگ دے دیا۔ شاہ زیب، مجھے امی بلا رہی ہیں۔ شاہ زیب نے پہلی بار کو تھوڑا سا بے باک مذاق کیا تو ہما پوری طرح شرما گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے امی کا بہانہ بنا کر فون جلدی سے بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھک دھک کرتے دل کو کنٹرول کرنے لگی۔ دل کی ڈاکٹر ہو کر اس کا ہی دل کیا کرنا تھا خود ہی دل کیا کرنے والا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور شاہ زیب کا فون بند کر کے واپس روم میں آئی تو سب ہنستے ہوئے ایک دم چپ کر گئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ہما نے روم میں آتی ہی اپنی کزن سے پوچھا، جو کہ اس کے روم میں آنے پر چپ کر گئی تھی۔ شاہ زیب کا فون سننے کے لیے وہ کچھ دیر اپنی تمام کزنز جو کہ اس کی شادی میں آئی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر شاہ زیب سے بات کرنے گئی تھی۔ ہما کو پتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر بات کرے گی تو یہ لوگ مذاق کر کر کے اس کو شرمندہ کریں گے، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہما کو پتا تھا یہ سب بیٹھ کر اسی پر تبصرے کر رہی تھی۔ جب وہ روم میں آئی تو وہ کسمسائی سی ہنسی ہنستے ہوئے سب چپ کر گئی تھی، اس لیے ہما نے سوال اٹھایا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے ویٹنگ نائٹ میں کیا باتیں کرو۔ دل کے مریض کو کون سی میڈیسن کی ڈوز کتنی لینی چاہیے؟ آپریشن میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں؟ نہیں یار، ضروری نہیں ہے کہ بیچارے اس طرح کی باتیں کریں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ زیب سرجن صاحب اپنی بیوی کو لو کے سائیڈ ایفیکٹس بتائیں۔ ڈاکٹر ہے، نہ صرف نقصانات کی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ ہانیہ اور شیزا تھی جو دونوں ڈاکٹر ہما کی چچا زاد کزنز تھیں، ایک بڑی چچا کی بیٹی اور دوسرے چھوٹے چچا کی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر ہما کی ٹانگ کھنچائی کر رہی تھی۔ پورے روم میں کزنوں کی کھی کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما خود کو بہت پریکٹیکل سمجھتی تھی، مگر اس وقت وہ بیچاری خود کو اتنا نروس محسوس کر رہی تھی، اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا جو وہ ان کا منہ بند کروانے کے لیے دیتے۔ ایک چپ کرتی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ انہوں نے تو آج جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ ہما کا مذاق کر کر کے رلا کر ہی چھوڑے گی۔ شرم کرو یار، کیسے بیچاری کو تنگ کر رہی ہو۔ یہ مزلفہ باجی تھی جو ہما کی پھوپھو کے بیٹے کی عمر میں ان سے سب سے بڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دودھ کی بوتل ہلا کر دیتے ہوئے ہما کی سائڈ پر بول رہی تھی، مزلفہ باجی، ہم تو ایک ویڈنگ نائٹ ڈسکس کر رہے ہیں، بھلا ہم ہما کو تنگ نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں یہ آپس میں کیا باتیں کریں گے۔ صرف میڈیسن اور آپریشن کے علاوہ تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے مدعا ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ شیزا معصوم شکل بنا کر اپنی صفائی بیان کر رہی تھی۔ اس کے سٹائل پر سب کو ہنسی آ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، اس وقت کون سے لو کے سائیڈ افیکٹس بتا رہے تھے آپ ہمیں بھی بتانا پسند کریں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ اب تم سب لوگ چپ کر جاؤ، میں سچ میں تم سب کو بہت ماروں گی، بدتمیز۔ اس نے مجھے کچھ ضروری ہاسپٹل کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہما نے ان کے مذاقوں سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا، او کون سی ضروری بات، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔
हानि ने जल्दी से पूछना जरूरी समझा था। चलो भाई, सब बच्चे फौरन से डाइनिंग टेबल पर पहुंचो, खाना तैयार है। इससे पहले कि वो हुमा की मजाक करके और भी हंसी उड़ाती, हुमा की अम्मी खाने पर सबको बुलाने आ गई तो हुमा ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। रोमान शाह काफी देर से मीरब से बात करना चाह रहा था, मगर ऑफिस में एक के बाद एक काम निकलता ही जा रहा था। आज सुबह से मीरब का भी कोई फोन नहीं आया और ऐसा कभी नहीं होता कि रोमान शाह अपने बिजी शेड्यूल में से मीरब के फोन के लिए वक्त ना निकाल पाए। मगर आज का काम काफी ज्यादा होने की वजह से रोमान शाह कितनी बार नंबर मिलाते मिलाते रह गए। रोमान शाह को कहीं ना कहीं गुस्सा भी था कि अगर इसका टाइम आज नहीं लगा तो मीरब ने उसे फोन क्यों नहीं किया। और वही गुस्सा दिलावर खान, जो कि रोमान शाह का असिस्टेंट था, इस पर निकला। दिलावर खान, जी सर। अब कोई भी फाइल साइन करवाने के लिए अगर तुम मेरे केबिन में आए तो तुम्हारी खैरियत नहीं, और जितनी भी आज की मीटिंग से सबको पोस्टपोन कर दो। रोमान शाह की आज बहुत दिनों के बाद गुस्से वाली आवाज दिलावर खान को सुनने को मिली, तो यस्सर के अलावा उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल सका था। इससे पहले कि दिलावर खान कुछ पूछने की हिम्मत करता, रोमान शाह टक करके इंटरकॉम बंद कर चुका था। अपने सामने टेबल पर रखे फोन को रोमान शाह ने घूर कर देखते हुए उठाया। कुछ देर फोन को हाथ में ली कुर्सी को इधर उधर गोल घुमाता रहा। उसे मीरब से बात करनी थी क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन था। इसकी सुबह से मीरब से बात न हो सकी थी, मगर मीरब ने उसे सुबह से याद नहीं किया। ये बात भी रोमान शाह को हजम नहीं हो रही थी। कुछ देर मासूम फोन को बिला फजूल में अपनी आंखों की हिद्दत देते हुए देखता रहा। इसके बाद मीरब का नंबर डायल करने लगा। टांग पर टांग रखे फोन कान से लगाकर तीसरी बार मीरब का नंबर डायल कर रहा था। पूरी पूरी रिंग होने के बाद भी मीरब ने फोन नहीं उठाया। रोमान शाह के गुस्से को और भी तैश दिला गया। चौथी बार नंबर डायल करते रोमान शाह का पारा हाई था। इससे पहले कि रोमान शाह अपनी कुर्सी से उठकर अपनी गाड़ी का रुख करते हुए घर की राह पकड़ता कि मीरब ने फोन रिसीव कर लिया। इसकी आवाज से रोमान शाह के दिल ने इतने गुस्से में भी एक बीट मिस की। कहाँ थे तुम मीरब? के फोन उठाते ही रोमान शाह की गरजदार आवाज मीरब के कानों से टकराई। मीरब ने फोन थोड़ा पीछे करते हुए शहादत की उंगली कान में डालकर तौबा करने वाले अंदाज से कान को बंद किया। मीरब, जवाब दोगी कि तुम कहाँ थी? मीरब की आवाज ना पाकर रोमान शाह ने दोबारा से उसी आवाज से पूछा। शाह में छत पर थी, बड़े पुरसुकून और आराम से जवाब दिया। शाह की मोहब्बत ने मीरब को काफी सर पर चढ़ा रखा था। अब वो शाह से डरती कम थी। बताना पसंद करोगी कि ऊपर तुम क्या कर रही थी? शाह, बहुत दिन हो गए थे मैंने न परिंदों को दाना डाला और ना ही मैं इनको मिलने गई थी। आज मैंने परिंदों को दाना भी खिलाया है और इनसे खूब सारी बातें भी की, और अपना फोन में डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी, इसलिए फोन नहीं उठाया। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से मीरब ने अपनी बात रुमान शाह तक पहुंचाई, बिना ये जाने कि शाह इसके लिए किस कदर पोजेसिव है, और इसका शाह इस बात से जेलस भी हो सकता है। टाइम देखा है तुमने? सुबह से लेकर अभी तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मगर तुम्हें ये याद था कि इतने दिनों से तुम्हारे इन जानवरों से, परिंदों से बात नहीं हुई। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर सकता, और तुम भी जरा एहसास नहीं था कि तुम खुद से मुझे फोन करके बात कर लेती। मैंने कहा, पता नहीं मैडम बहुत बिजी होंगी, मगर माशाल्लाह तुम तो परिंदों की सेवा में लगी हुई थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देखा या परिंदों के पास देखा तो मेरा बात के बाद तुम्हारी टांगे सलामत नहीं रहेगी, जिन पर चलकर तुम छत पर जाकर अपने प्यार की चोंच इन परिंदों से लगाओ। हद है शाह, अब आप इन बेजबान परिंदों से भी जालिस होंगे। शाह की किसी बात पर मीरब को हंसी आ गई, जिसको वो रोक नहीं पाई, और वो खी खी करके हंसने लगी थी। तुम्हारी जो खीखी है ना, उसको मैं आकर बंद करता हूँ। 2 घंटों के अंदर मैं घर पहुंच रहा हूँ। एक तो शाहजेब के मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरा तैयार रहना, ये जो आज तुमने प्यार के पीछे जाकर परिंदों से लड़ाए हैं ना, इनकी सजा मैं तुम्हें आकर देता हूँ। इससे पहले कि मीरब रुमान शाह की बात को सीरियस लेते हुए जवाब देते, रुमान शाह ठक करके फोन बंद कर चुका था। मीरब तो फोन को देखते ही रह गई थी। नीचे चलो, अम्मा तुम्हें नाश्ते पर बुला रही है, अहमद ने महक से आकर कहा था। इससे पहले भी नौकरानी आकर महक को रूम में नाश्ते का कह के गई थी, मगर महक ने इनकार कर दिया, जिस पर अहमद नाश्ते की टेबल से शर्मिंदा होता हुआ उठकर खुद उसे लेने आया। वो अब भी आराम से बेड पर लेटी हुई मोबाइल यूज कर रही थी, और अहमद की बात पर इसने नागवारी से देखते हुए कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। महक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसके हाथ से फोन पकड़कर साइड टेबल पर रखते हुए अहमद ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, प्लीज, मुझसे घर की बहू होने वाली फराइज अंजाम नहीं दी जाती। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की हकीकत तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और जाकर अपनी माँ को भी बता दो। इसके हाथ से फोन लेते पर वो गुस्से से बेड पर उठकर बैठ गई। पहली बार तो घर की बहू होने वाले कौन से फराइज तुमने अंजाम दिलवाए जा रहे हैं?
صرف تمہیں نیچے آ کر اماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں ایسی کون سی محنت کرنی پڑے گی جس کے لیے تم یہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ اور دوسرا، تمہارے اور میرے رشتے کی جو بھی حقیقت ہے، مہک اگر وہ کمرے سے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کے سامنے تمیز سے پیش آنا، میں ان مردوں میں سے نہیں جو یہ کہوں کہ تم میری پابند ہو، مگر ہماری باتیں ہماری حد تک رہیں تو اچھا ہے۔ اٹھو اور چل کر نیچے ناشتہ کرو۔ اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نیچے ناشتہ کرنے نہیں جانا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے گھر کی بہو بننے کا۔ اپنے ہاتھ کو جھٹک کر احمد کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے نظر گھما کر بیٹھ گئی۔ مہک بس کرو، اس سے زیادہ صبر میں نہیں دکھا سکتا۔ تم اس گھر کی بہو ہو، انکار مجھ سے منسوب ہونے سے پہلے کرتی تو ٹھیک تھا۔ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، چپ چاپ میرے ساتھ نیچے چلو۔ ہر بات پر ضد کرنا خود پر فرض مت سمجھا کرو مہک، اس طرح رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اب بھی اس کو سمجھانے والے لہجے سے بول رہا تھا، میں تمہاری پابند نہیں ہوں، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم میری پابند ہو، یہ بات تمہاری الٹی کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ پھر چلایا تھا۔ احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اس کو بیڈ سے کھڑا کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہر بات میں میرے ساتھ زبردستی کرو گے اور میں چپ چاپ برداشت کرتی رہوں؟ اور چلاتے ہوئے بولی، میں آج کے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اپنے حقوق اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ احمد کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی، آواز نیچے رکھ کر بات کرو۔ زبان کھولنے سے پہلے کہ یاد رکھا کرو کہ میں شوہر ہوں تمہارا، اور میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی بدتمیزی کرنے کا حق رکھتا ہوں، صرف اس صورت میں جب تم اس طرح بدتمیزی کرنے پر اتر آؤ۔ اگر بیوی بن کر تمیز کے دائرے میں رہو گی تو میری محبت تمہارے لیے پوری دنیا کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، اور اگر بدتمیزی پر اترو گی تو اچھی طرح سے واقف ہو کہ میں بھی حدوں کو توڑنا جانتا ہوں، اور یہ میں نے تم سے ہی سیکھا ہے۔ جب تم بیوی ہو کر حقوق اور فرائض کی حدیں توڑ سکتی ہو تو میں شوہر ہو کر حق اور حقوق حاصل کرنے کے لیے سرحدیں توڑ سکتا ہوں۔ اگر میں اس دھمکی کے بعد بھی نیچے نہ جاؤں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے برداشت کرنے کی تیار رہنا۔ اگر تم ایک اور رات میرے ساتھ محبت بھری گزارنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب جب تم میری حکم عدلی کرو گی تو میرے پاس بھی جو حق ہے میں بھی اسی کو استعمال کرتے ہوئے تمہاری جان کو مشکل کروں گا۔ مہک نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کی جانب دیکھا، بہت ہی بے شرم ہوں، تھوڑا مومن ہوں تھوڑا منافق ہوں، میں بھی حالات کے مطابق ہوں۔ غصے سے اس کے آگے آگے پاؤں پٹکتے ہوئے روم سے باہر آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی شدتیں برداشت کرنے سے اچھا تھا کہ وہ جا کر ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ کر لیتے۔ احمد کی آخری دھمکی کام کر جانے پر وہ اپنے لبوں میں مسکراتا ہوا اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا، میری جان، فرق بہت ہے تمہاری اور ہماری تعلیم میں، تم نے استادوں سے سیکھا ہے اور ہم نے حالاتوں سے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اسے اپنے لفظوں سے ٹارچر کر رہا تھا۔ بڑا آیا شاعر کی اولاد، منہ میں اونچی آواز سے بڑبڑاتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی، جبکہ اسے اس طرح چڑھتا ہوا دیکھ کر وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔